Based on this ayat from Surah Ahzab, the Holy Prophet is the perfect example for all believers to follow. He is an excellent role model. He is Uswatun Hasana, a perfect role model for the entire mankind, for the all of humanity. The Holy Prophet was a perfect being in all forms, in his life, in his personal life. We've been talking about this in another place, but I want to talk about some of the other aspects of his life. He established a perfect system for all of the people that followed him, that believed in him. A perfect government, a perfect judiciary system, a perfect financial system. And all of those things came from one person because it all came from Allah subhanahu wa ta'ala. So he gave a system for all of the Muslims to follow. And he told them how this works. Now, if you look at some of the legal books, they talk about his life and they say that he is the first person to give set of laws about how to govern. Muhammad is a lawgiver, sallallahu alayhi wa sallam. There was no concept of law before him in such a manner. The Sharia of the Holy Prophet was the complete Sharia. And he gave a legal system, how the things work. And he gave a judicial system, how to address all of those issues. Diyat, qisas, hudud, all of those things came in the life of the Holy Prophet. And as the first man to give all of those legislations, a friend of mine was doing PhD and he said that 80% of the British civil system was taken from the Holy Prophet's system and Islamic system. The British legal system works in two ways. There is the legal, the criminal law and the civil law. The other system is of the French, and there are many others who have developed only these two systems into their own system, and there is no proper third system. And the most popular legal system is the British legal system, and that comes from Islam. And a friend of mine, he went into doing research. In Oxford University, he said that the legal books say that Muhammad is the lawgiver. He's the first person to give you a set of laws. Now, not only that he gave you legal system, but also a social system. Your conduct with your family, with your friends, between you and Allah subhanahu wa ta'ala, between you and the messenger, you and the society, a person, and not only just human beings, but also how you react to the animals, the plants. Islam is the only religion in which it is thawab, rewardful, mustahab to plant trees. And yet Muslims are the biggest community that destroy the jungles and forests in the large numbers. But Islam is the only religion that says that it is mustahab and rewardful. In fact, there is a hadith that says that if you have a root in your hand, and if you plant it into the ground when you're seeing the signs of Qayamat, when you're seeing the signs of resurrection, this plant may be the cause of your shafaat from the Holy Prophet. Can you imagine the only religion that encourages such acts? There is a hadith that says that a person who goes for hunting, for playful reasons, for joy, then their namaz is not even qasr. Because one of the reasons for the namaz to be qasr, shortened, is that your journey has to be mubah, has to be permissible. Islam is the only religion that talks about the rights of animals. All the others started all of these arguments much later. That's the religion we believe in. Imam Zainul Abidin alayhi salatu wa salam. When riding a camel, he holds his lash because the camel was jumping up and down too much. And the Imam al-Islam said, لَوْلَا الْقِصَاصِ لَضَرَبْتُكَ. If there was no accountability for hitting your animals, I would have surely hit you. It's a message that he's giving to all of his followers, that even when you hit animals, there is accountability. Not that he wished to hit, but he wants to teach a lesson that even hitting your animals, there is accountability.
The Holy Prophet of Islam was the first person to say, when in olden days, they used to make a mark on the animals to say that these are my animals. They would get a mark made of metal. They would, put it into the fire, make it hot, and then they would place it on the animal. The Holy Prophet said, never ever make this mark on the face of the animal, because the animal always does tasbih of Allah subhanahu wa ta'ala. Make those marks on the back of the animal and not on the face or the front part. Can you imagine that this is the Holy Prophet who is giving all of these rights? Now, one of the most important things that the Holy Prophet has taught to his people, he says, modesty is the most important lesson in Islam. Being modest, being humble. And he himself taught all of his companions to be modest. When once invited by some slaves, he sat down on the floor to eat with the slaves. A woman passing by came running to him and said, Ya Rasulullah, ta'kuluk al-abid, you're eating like slaves, sitting on the ground. He said, who will be a greater servant of Allah subhanahu wa ta'ala than myself? Modesty, just to sit down anyway. And many times he said, if people who feel that they have pride in their heart, they should sit down on the floor and then eat, because sitting on the floor and eating food takes away the pride. He told Janab Salman Farsi the conduct that Janab Salman Farsi used to not wear new clothes. When a person said, Salman, why do you not wear new clothes? He said, because I'm waiting to become free. The day I become free, I will wear new clothes. He said, but you're not a slave anymore. The Holy Prophet bought you off and freed you. He said, when I become free of this life and I wear my shroud, my kafan, that will be the day of new clothing for me. What is this? This is modesty. In a time when the times are very tough, he taught modesty. We are in Europe and in North America, we are very soon going to be facing tough times because of all the financial problems that we are incurring. Capitalism is on the verge of collapse. And when it collapses, we will see tough times ahead of us. So the biggest examples, and we are going to be the perfect examples for all the people in our societies, the Christians and the rest of the people who, the atheists, we will set the example for the rest of the people. Today, I wish there were better economists in the Muslim world who would come and speak in the European and American universities about the Islamic economical system, but we have very few people who are experts in the Islamic economical system who can come out and address these issues. You see, when imperialism collapsed, capitalism came in Europe and in America, and communism came in China, socialism came in Russia. Today, when capitalism is collapsing, it is the time for the Muslim economists to come forward and say, we will give you a system that will replace capitalism. But there are no people to give a system today. There are no people to come and address those issues today. Where are the Muslim economists? One of the most beautiful things that the Holy Prophet ﷺ said, about the economy, he said, I encourage the people to go into business, but there are 3 conditions for all the people who want to go into business. Number 1, they should know how to read and write. But none of the Sahaba turned around to the Holy Prophet and said, but hang on, you were a businessman all your life and you didn't know how to read and write. That is a sign that they did believe that the Holy Prophet knew how to read and write. So he said, condition number 1, you should know how to read and write. Number 2, everyone should have accounts so they know how to calculate their zakat and khums if it becomes wajib. Accounts in a time when no one knew about accounts. And number 3, everyone should learn fiqh before going into business. This is the Holy Prophet. When no one actually has an idea about tafaqquh fi ad-din, the Holy Prophet gives the legislation about learning fiqh and then going into business. Al-fiqh thumma al-masjid. That's the famous hadith of the Holy Prophet. So all aspects of life he actually addresses. The business aspect, the social aspect, judicial, governance, every aspect that you can think of, he addresses it. And he himself establishes a government where he gives you the perfect system in all of those different formulas. He says, I will set that example for you. He himself set the example in his own life. And he laid the grounds for the rest of the people to establish all of those rules in the oncoming years.
when Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, when he came into government and he, established the jizya for the Christians and the Jews and the Zoroastrians, he saw a Christian sleeping on the street. So he asked his companions, he says, what is this? He said, Ya Ali, he's a Christian. He said, I'm not asking you who is this, I'm saying, what is this? He said, Ya Ali, we don't understand, what are you asking? He's a man sleeping on the street. He said, that's exactly my point. Why is this Christian sleeping on the street? They said, Ya Ali, he doesn't pay jizya anymore. He said, so long as he was paying jizya, he was paying his tax, he was okay for you. But now that he doesn't pay his taxes, he's sleeping on the street, pay from Baytul Mal, from the Islamic treasury, for this person to be provided with a house. This is the perfect example of the Islamic welfare system that the Holy Prophet gave the idea of, and Imam Ali alayhi salatu wasalam established it. You see, these are the first examples. But the Muslims never established none of those laws. We never established our social sciences. One of the scholars in Iran, Atullah, Ustad Allama Muhammad Taqi Jafri, rahmatullahi alayh, he died in 98, if I'm not mistaken. He was writing a commentary on Nahj al-Balagha from sociological point of view. He wrote 27 volumes, and then he died. He would have probably written 40, 50 volumes on Nahj al-Balagha from sociological point of view. That each and every sermon that Ali ibn Abi Talib has given in a society. What were the sociological point of, what were the sociological problems at the time when he was giving these sermons? Many people did not understand those sermons because they thought, what is he talking about? Because this Ayatollah, when he was writing the commentary, many of the people were still objecting. What is he writing about? When he's writing a commentary from sociological point of view. We need to write those things from the sociological, psychological point of views, because our Imams alayhimus salam had given those in a technical way, not just for that society, but the society to come, because they knew that these people probably will not understand the things that we're saying, but the generations to come will establish many rules from the khutbahs that we're giving. All of those sermons are in a society. I just want to give you a few examples from the life of the Holy Prophet, and then I will transfer to Urdu for a few minutes. In a lifetime when all of these companions, in a time when they were not even educated, and the Holy Prophet is saying that, in a time when the people had no education, the Holy Prophet encouraged education so much so that he said, whenever you take a person captive and he knows how to read and write, if he teaches another Muslim how to read and write, you will free that person. So the education system that he was trying to give. But the people did not have the capacity to take everything in. So he left a legacy behind that Ali ibn Abi Talib ﷺ wanted to establish. But the chance was not given to the Imam ﷺ. And the people deviated from the path of the Holy Prophet. Yes, many people may have come into the power to increase the Muslim reign, but not according to the rules of the Holy Prophet. When the Holy Prophet first, went to the battle, he said, you will not put fire on any of the crops of the people that are fighting against you. You will not cut the parts of the body of the people who you fight against. The musla that was, in olden days, the kuffar used to cut the face and the ears and they would take out the eyes, cut the nose, lips and fingers of the people. He said, this is haram in Islam. You will not do that with anyone. Even for war and battlefield, he was giving some ethics that no other people. You see, people still believe that everything is fair in love and war. The Holy Prophet said, no, even there are ethics for battles and wars. And this is the first person to give you ethics for even battle. He said, these are not allowed. When you kill your enemy, you do not remove the armor. You do not put their bodies on fire. This is Islam. But today, the biggest examples, the biggest examples that we have of the Muslims today are Taliban. And people think that Taliban are Islam. You see, when sometimes
stepfathers come and train children without having any love for those children. They don't care if these children go astray, they don't practice, because they have no love for these children. The Holy Prophet had said, Ana wa Aliyun abawa hadhil ummah. Ali and I are both fathers of this ummah. And they were sincere fathers of the ummah. They had love for the ummah. But many people who replaced the Holy Prophet and Imam Ali alayhi salatu wasalam, they did not have that love for the ummah. So they did not care if the people became Taliban or if they became terrorists or if they became whatever they became. And that's why today we still have terrorists in Islam, or in the name of Islam we have people who are saying that we are Muslims but we are terrorists, we are Taliban. Because there were some fathers who did not care what happened to this ummah and what they became. And still today we are seeing that many people who are ruling in the Muslim world, they have no love for the ummah to make them come on the path of the Holy Prophet and Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. But the 12th Imam alayhi salatu wasalam will give the perfect rulings according to the Holy Prophet and Ali ibn Abi Talib. This morning, one of the people had asked me to say a majlis that I had said in another place, but I did not touch upon that. I had talked about the 12th Imam alayhi salatu wasalam in a place. And they had asked me to read this majlis, and I can see them here now. In English, I should repeat the same majlis in English, but I did not say the things that I had read there. But just one thing I want to say from that majlis. You know, when the ahadith talk about the government of the 12th Imam alayhi salatu wasalam, that a lion and a sheep will drink water from the same river or a stream, it does not establish that the nature will change, that the lion will stop eating the sheep. The message it is giving is that every being will be given the share they deserve, and therefore they will not attack other beings because they will have the justice given to them from the 12th Imam alayhi salatu wasalam. So no one will attack, or no one will want to go into the rights of other people, because they will have all the rights that they deserve. When the world today talks about peace, that we want peace on this earth, they forget one thing. You know, our Christians always talk about peace, and it is good. We want peace on earth. But one thing is always ignored. Until you provide everyone with justice, there will never be peace on earth. Islam says give justice to everyone and everyone will be peaceful. So long as people are not provided with justice, they will continue to override the rules of the government and also take away the rights of other people, because they've not been provided with justice. So Islam says, first give justice to everyone and then expect them to be peaceful. There can be many aspects of the life of the Holy Prophet and the Aimma alayhi salam. بہت سے پہلو ہیں آئمہ کی زندگی کے، اور رسول خدا کی زندگی کا سب سے جو اچھا پہلو ہے وہ آپ کا اخلاق ہے۔ رسول خدا کی زندگی سب سے زیادہ متخلق ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک کہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، آپ سے بہتر کسی کا اخلاق نہیں ہے۔ اور آپ کے اخلاق کی سب سے بڑی نشانی کیا تھی؟ آپ کا ہمیشہ مسکراتے رہنا۔ مشکل سے مشکل بات بھی کہیں، سخت سخت بات بھی کہیں کسی کو تو مسکراتے ہوئے کہیں۔ جب آپ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں تو اس کا اچھا اثر ہوتا ہے، جب آپ اچھی بات بھی سخت انداز سے کہتے ہیں تو اس کا غلط اثر ہوتا ہے۔ مسکراتے ہوئے بات کو کہنا، پیغمبر اسلام ہمیشہ مسکرا رہے ہوتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام پہ ان کے دشمن سب سے بڑا اعتراض یہ کرتے تھے، کہتے تھے یا علی آپ سب سے برے وقت کے اندر بھی ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں، میدان جنگ میں بھی آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں، جب سب بھاگ رہے ہوتے ہیں تب بھی آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں، یعنی ہمیشہ مسکراتے کیوں رہتے ہیں آپ؟ کانا دائم التبسم، کا مسکراتے ہوئے رہنا پیغمبر اسلام کی سنت ہے۔ اور مسکراتے ہوئے انسان جو سخت فیس بنائے ہوئے ہوتا ہے نا، تو اس کے فیس کے کوئی بھی مسلز استعمال نہیں ہو رہے ہوتے، اور جو مسکرا رہا ہوتا ہے اس کے پورے سارے کے سارے چہرے کے مسلز استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے مسکراتے رہنے سے کہتے ہیں خون بڑھ رہا ہوتا ہے، انسان کے چہرے کے مسلز استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام اور ائمہ علیہ السلام نے کہا ہمیشہ مسکراتے رہو۔ تو پیغمبر اسلام کی زندگی کئی پہلو ہیں جن کو پیش کیا جا سکتا ہے۔
ایک تو آپ نے جو ایک نظام دیا. حضرات اپنے اپنے گھروں کے اندر اخلاق سے پیش آنا, مسکراتے ہوئے پیش آنا. ہم میں سے many first we're always on our best behavior with everyone else, but as soon as we make it to our houses, the real us comes out. ہمارا جو ہے وہ اندر کا جو صحیح انسان ہوتا ہے نا وہ باہر آ جاتا ہے, کیونکہ باہر تو ریاکاری ہم کر سکتے ہیں, آسانی سے سب کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو باہر ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے بیسٹ بیہیویئر پہ رہوں. جیسے گھر پہنچتے ہیں تو پھر انسان کا جو حقیقت ہوتی ہے وہ سب کے سامنے آنے لگتی ہے, the real of. تو وہاں پہ انسان کا کیا ہوتا ہے, وہاں پہ انسان پھر بڑے کرخت انداز سے پیش آتا ہے. یہ یہاں پہ کیوں رکھا ہے, بچوں کو ڈانٹ رہا ہے, سب کو ڈانٹ رہا ہے. تو یہ انسان یہاں پہ ریاکاری نہیں کر رہا ہوتا, کیونکہ وہ اب انسان کی حقیقت سامنے آ رہی ہوتی ہے. پیغمبر کہتے ہیں تم میں سب سے اچھے افراد وہ ہیں جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے اچھے ہیں. احسنکم احسنکم لأہل بیتکم. The best of you are the ones who are on the best اخلاق with their families. اور رسول خدا فرماتے ہیں میں تم میں سب سے اچھا ہوں, میں اپنی فیملی کے ساتھ سب سے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں. امیر المؤمنین جناب سیدہ کے ساتھ کبھی بھی جب بات کرتے تھے تو ہمیشہ آپ کو کہتے تھے بنت رسالت, یہ ابنت رسول اللہ, نام نہیں لیتے تھے. اور جناب سیدہ بھی آپ کا نام نہیں لیتی تھی, کہتی تھی یا ابا الحسن, اے حسن کے بابا. ائمہ علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھنا ہو تو ان کے اخلاق کو ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح سے پیش آتے ہیں, حضرات جو خود ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں نا, ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا اخلاق وہ کیا چاہتے ہیں, ان کا اخلاق کیسے منتقل کیا جائے. تو سب سے جو آپ کو اچھی چیز ملے گی اہل بیت علیہ السلام میں وہ ان کا اخلاق ہے. میں صرف 2 مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں پیغمبر کی زندگی سے, ان کے اخلاق سے متعلق. پیغمبر اسلام کی خوشنودی کے لیے باوا زبلن صلوات. آج جو انتظار میں بھی ہوگا نا تو اس کے اخلاق سے پتہ چلے گا کس کے انتظار میں. پیغمبر اسلام آپ کا لباس بہت ہی متواضع ہوتا تھا, اور جب آپ لوگوں میں جا کے بیٹھتے تھے تو ایک سمپل سی جگہ پہ بیٹھتے تھے, کبھی نہیں کہتے تھے کہ مجھے سینٹرل جگہ پہ بٹھاؤ, مجھے زیادہ اہمیت دو. یعنی آپ خود اپنے تواضع سے لوگوں کی محبتوں کو جیتتے تھے, لوگ آپ کو اہمیت دیتے تھے آپ کے اخلاق کی وجہ سے, نہ یہ کہ مجھے مانو تو میں اپنے اخلاق کو آپ پہ مسلط کر دوں, بلکہ نہیں, میں اپنے اخلاق سے لوگوں کے احترام کو جیت رہا ہوں. پیغمبر کا اخلاق ایسا تھا کہ ہر آدمی کہتا تھا کہ میں ان کا احترام کرنا چاہتا ہوں. ہر جگہ پہ جاتے تھے, یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک آدمی باہر سے آیا, اس نے سوال کیا, کہا رسول خدا کون سے؟ یعنی صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے رسول خدا اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے کہ لوگ پوچھنے پہ مجبور تھے رسول خدا کون سے ہیں. یعنی آپ کے کوئی سر پہ تاج نہیں تھا, آپ وہی امامہ جو بنی ہاشم کا لباس تھا, ابا قبا, ایک سادہ سا لباس پہن کے بیٹھتے تھے. کوئی یہ نہیں پوچھتا تھا کہ اتنا مہنگا لباس ہے کہ ہاں یہی رسول خدا ہوں گے, بلکہ سادگی سے پتہ چلتا تھا کہ یہی رسول خدا ہوں گے. قیصر و کسریٰ والا سلوک نہیں تھا, بادشاہوں والا سلوک نہیں تھا, بلکہ جو انبیاء کا اخلاق ہونا چاہیے. ہم اپنے گھر میں جانے کے بعد اپنے بیوی بچوں سے توقع نہ رکھیں کہ یہ میری خدمت کریں تو اس کا نہیں, بلکہ میں اپنے بچوں کو اپنے اخلاق سے منواؤں کہ ہاں میرا احترام کرو. میں زیادہ سخت بات نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا اور ذہن میں کچھ اور مطالب لے کے آیا تھا, لیکن میں نے یہاں پہ آنے کے بعد ہر چیز کو تبدیل کیا. حضرات آئیں, ایک اور مثال پیش کرنا چاہتا ہوں جناب ختم مرتبہ کی زندگی سے. پیغمبر اسلام کے 2 صحابی, ایک بہت ہی پیسے والا ہے اور بہت ہی غریب ہے. جو بہت غریب تھا وہ پہلے سے بیٹھا ہوا تھا, جو پیسے والا تھا بعد میں آیا. سب بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ. جو پیسے والا تھا نا وہ جیسے غریب آ کے بیٹھا اس کے ساتھ, تو اس نے فوراً اپنی ابا کو کھینچنا شروع کر دیا. جیسے اپنی ابا کو کھینچا تو پیغمبر اسلام کو بہت زیادہ غصہ آیا. وہ حبیب جن کو غصہ نہیں آتا تھا ایک مرتبہ غضبناک ہوئے اور غصے سے دیکھا, کہا کہ اگر یہ تیرے ساتھ بیٹھ جاتا اور اس کا لباس تیرے لباس سے چھونے لگتا تو کیا تیری دولت اسے منتقل ہو جاتی؟ جب اس نے دیکھا کہ پیغمبر کو غضب آ گیا, کہا یا رسول خدا مجھے معاف کر دے. کہا تو نے میرا قصور نہیں کیا, تو نے اس غریب آدمی کو ناراض کیا, اس سے معافی مانگ. تو کہا یا رسول خدا میں اپنی آدھی دولت اس کو دے دوں گا, اس سے پوچھئے یہ مجھے معاف کر دے. کہا تم نے سنا یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ اپنی آدھی دولت تمہیں دے دے گا, اپنی آدھی دولت تمہیں دینے کے لیے تیار ہے اگر تم اس کو معاف کر دو. کہا یا رسول خدا میں نے اس کو معاف کر دیا, میں تو ویسے ہی یوزڈ ہوں, سارے امیر لوگ مجھے ایسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں, تو میں نے تو برا منایا ہی نہیں تھا, میں نے معاف کیا اسے, اس کی مجھے دولت نہیں چاہیے. رسول خدا نے کہا کہ اس کو تمہاری دولت نہیں چاہیے. کہا یا رسول خدا میں اپنی خوشی سے اپنی آدھی دولت دے رہا ہوں.
رسول خدا نے کہا یہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے، قبول کرتا ہے؟ کہا یا رسول خدا مجھے اس کی دولت نہیں چاہیے، کیونکہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی دولت جب میرے پاس آئے تو اس کا اخلاق بھی میرے پاس آ جائے، ایسا نہ ہو کہ میں بھی اس جیسا ہو جاؤں، پھر میں بھی بد اخلاق ہو جاؤں، میں بھی سب کے ساتھ ایسے ہی پیش آنے لگوں۔ کہا یا رسول خدا سارے امیر لوگ میرے ساتھ تو ایسے ہی پیش آتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میں بھی غریبوں کے ساتھ ایسے پیش آنے لگوں جیسے میرے ساتھ لوگ پیش آتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے اتنا تربیت کر دیا تھا کہ وہ پھر اپنے اخلاق کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب جناب ختمی مرتبہ اپنی بیٹی کے گھر میں آئے نا، تو کہا کہ بیٹی آپ کے گلے میں یہ گلوبند ہے۔ کہا یا رسول خدا بابا جان یہ پہلی مرتبہ کسی بیت المال کے اندر علی طالب کو کہیں سے ملا ہے، تو یہ پہلی مرتبہ دیا ہے۔ کہا کہ بیٹی بادشاہوں کی بیٹیوں کے گلے میں سونا اچھا لگتا ہے۔ اچانک ایک آدمی نے آواز دی، کہا کوئی ہے راہ خدا میں مجھے کچھ دینے والا؟ بیوی نے فوراً وہ گلوبند اتارا اور صدقے میں باہر سے اندر سے گھر کے اندر سے باہر پھینک دیا۔ کہا کہ بابا جان میں نے سب کچھ پہلی مرتبہ پہنا تھا، میں نے صدقے میں دے دیا۔ کہا بیٹی میں جانتا تھا کہ رسول خدا کی بیٹی محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے، اس کا مقام ساری کی ساری بیویوں سے زیادہ افضل ہے۔ میں چاہتا تھا کہ سب کے لیے واضح ہو کہ میری بیٹی کیسی۔ پہلی مرتبہ بیوی نے کبھی کوئی سونے کی چیز پہنی، اور جیسے کسی نے آواز دی کہ کوئی راہ خدا میں دینے والا ہے تو فوراً بیوی نے اس کو صدقے میں خیرات کر دیا۔ اگر جناب ختم مرتبت کا اخلاق اور آپ کی ساری آل کے اندر، میں نے ایک مثال پیش کی تھی، شاید مجھے یاد نہیں کہاں پہ، کہ جب جناب امیر المؤمنین خیبر کی جنگ فتح کر کے گھر آ رہے تھے تو ہر گھر میں آلریڈی خبر پہنچ چکی تھی، سب لوگ خوش تھے۔ مستورات جناب سیدہ کو بار بار مبارکباد پیش کرتی تھی، کہتی تھی بی بی شکریہ، آج پہلی مرتبہ ہم نے کھجور پیٹ بھر کے کھائے۔ عرب میں ہوتا ہی کھجور ہے، اور انہوں نے وہاں پہ کھجور بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائے تھے۔ یعنی اول اسلام بہت غربت کا دور تھا، بہت سخت دور تھا، بہت ٹف ٹائم تھا۔ کہا کہ بی بی ہم نے پہلی مرتبہ پیٹ بھر کے کھجور کھائے، اور علی بن ابی طالب کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر نئے کپڑے آئے ہیں، سونا آیا ہے۔ خیبر فتح کیا تھا تو بیت المال آیا تھا۔ اب آپ تصور کیجئے کہ جس علی بن ابی طالب کی وجہ سے ہر گھر میں نیا لباس آیا ہے، سونا آیا ہے، کھجور آئے ہیں، کھانا آیا ہے، اب ایک مرتبہ بیٹوں کی توقع ہوگی نا کہ بابا کی وجہ سے ہمارے بھی نئے لباس آئیں گے، ہمارے گھر میں بھی زیور آئے گا، ہماری بھی والدہ نیا لباس پہنے گی، شاید ہمارے گھر میں کھجور آئیں گے، کھانا آئے گا۔ اب امام حسن حسین دونوں انتظار میں، جناب سیدہ انتظار میں ہیں۔ اتنے میں امیر المومنین گھر آئے، جناب سیدہ نے سوال کیا، کہا کہ اے ابو الحسن ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ تو میرے مولا نے فوراً سر جھکا لیا، کہا کہ اے سیدہ میں کچھ بھی نہیں لے کے آیا، جو کچھ لے کے آیا تھا مدینے کے فقراء میں تقسیم کر کے آ گیا، گھر میں کچھ بھی نہیں لا سکا، سب کچھ تقسیم کر دیا۔ یہ امیر المومنین کا مقام ہے۔ لیکن جناب سیدہ کا مقام کیسا ہے؟ آپ نے فوراً جواب دیا، کہا اے ابو الحسن اگر آپ گھر میں لے آتے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس بات پہ خوشی ہو رہی ہے کہ جو کچھ لے کے آئے تھے آپ فقراء مدینہ میں تقسیم کرائے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ واجل فرجم، میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ حضرات آج اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ امام کے ماننے والوں کو کیسا ہونا چاہیے، آج اگر کوئی آدمی دیکھنا چاہے کہ یہ لوگ کسی امام کے انتظار میں ہیں، لوگ جاننا چاہیں کہ امام کا انتظار کیسا ہے، جو انتظار کرنے والے ہیں وہ کیسے ہیں، ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے کیا معلوم ہونا چاہیے لوگوں کو۔ ابھی ایک انگلینڈ سے ایک پروفیسر بیچارے عراق زیارتوں پہ گئے ہوئے تھے، عراقی تھے، واپس آئے تو مجھے کہنے لگے کہ بھی میں نے وہاں جو کوفے کی حالت دیکھی ہے، کہا کہ شاید سب سے جو دنیا کے گندے شہروں میں ہوگا صفائی ستھرائی کے لحاظ سے وہ کوفہ ہوگا۔ کہا اگر آج عیسائیوں کو، کرسچنز کو یہ بتا دیا جائے کہ مثال کے طور پہ ٹورانٹو یا لندن یا جو بھی کیپٹل ہوگا حضرت عیسیٰ کا، تو سارے کرسچنز پہلے ہی اس کو تیار کر دیں گے، صاف ستھرا کر دیں گے، بنا دیں گے۔ کہا ہمیں سب کو پتا ہے کہ امام زمانہ کا کیپٹل ہوگا کوفہ، لیکن پھر بھی نہ اس کی صفائی کی ہے، نہ اس کا کوئی ہم نے تیار کیا ہے۔ کہا ہمارے عقیدے کی
عکاسی ہوتی ہے, ریفلیکشن ملتی ہے جو ہمارے ایکشنز کے ذریعے سے. اگر ہمیں معلوم ہے کہ امام کہاں پہ آئیں گے, کہاں جائیں گے, کیا کریں گے, تو ہم پہلے سے تیار ہو جائیں گے. ہر آدمی تیار کرنا شروع ہو جائے گا اپنے آپ کو. میرے گھر میں اگر امام علیہ السلام آئیں تو میرا گھر کیسا ہونا چاہیے, پاک صاف ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اگر امام کبھی میری ملاقات کے لیے آئیں تو مجھے کیسا ہونا چاہیے. حضرات آج دنیا کے اندر ہمارے انگلینڈ میں جو ہے وہ فٹ بال کا بہت زیادہ زور ہے, آپ لوگ سوکر کہتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان جو جس فٹ بال پلیئر کو مانتے ہیں نا کہ یہ میرا آئیڈیل ہے, ہیئر اسٹائل ویسا بنا لیتے ہیں, وہ اس کا فوراً کچھ نہ کچھ ایک علامت ہوگی, اس کے لباس میں نظر آئے گا, ہر چیز ویسی کرنے لگ جاتے ہیں. وہ وہی شوز پہنیں گے, وہ بوٹس پہنیں گے, اس کا لباس وہی جیسے وہ پرفیوم پہنتا ہے, ہر چیز اس کے پاس جو وہ اس کا باکس ہوگا, یعنی اگر اس کا جو بیگ ہے وہ وہی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی لیبل لگا ہوگا. یعنی اس کی ہر چیز سے پتہ چلتا ہے یہ فلاں فٹ بالر کو مانتا ہے, یہ فلاں سوکر پلیئر کو بہت زیادہ اپنا آئیڈیل مانتا ہے. حضرات اگر ہم ائمہ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو ہمارے کردار سے معلوم ہونا چاہیے نا یہ کسی امام کے ماننے والے ہیں, یہ کسی امام کے انتظار میں ہے. تو ہمارے اخلاق سے, کردار سے معلوم ہونا چاہیے کسی امام کے انتظار میں ہے. حضرات یہ تمام چیزیں لوگ خود پوچھیں کہ کس امام کے انتظار میں ہو. آج عیسائی گزر رہے ہوتے ہیں تو فوراً کہہ دیتے ہیں جیزس لوز یو, حضرت عیسیٰ تم سے محبت کرتے ہیں. لیکن آج شیعوں میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ کہیں کہ امام مہدی کے ماننے والے ہیں, امام مہدی تمہارے متعلق کیا کہتے ہیں. ہم اگر کہیں سے جائیں تو لوگ ہم سے سوال کریں کون ہے امام مہدی, کس امام کے ماننے والے ہو. وہ امام کے جس کے لیے ہر نبی نے, ہر امام نے بشارت دی ہے. 5 سے 7 منٹ آپ کو ضرور زحمت دوں گا, جسٹ اے فیو مور منٹس. وہ امام جن کے لیے سب نے بشارت دی ہے. رسول خدا نے کہا ہے کہ میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا. غدیر خم کے میدان میں جہاں پہ آپ نے علی بن ابی طالب کے ولایت کا اعلان کیا, 4 مرتبہ امام مہدی کا نام لیا. وہاں پہ فرمایا کہ میرے 12 اوصیاء ہوں گے. I'll have 12 successors. اولہم علی و آخرہم مہدی. پہلے کا نام علی ہے اور آخری کا نام مہدی. پیغمبر اسلام نے پوری زندگی, آج اطلاع صافق الپاکانی نے پوری کتاب مرتب کی ہے منتخب الاثر کے نام سے کہ کتنی احادیث کہی ہیں رسول خدا نے امام مہدی سے متعلق, عجل اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کتنی احادیث کہیں. اور مثال کے طور پہ یہ کہ المہدی من ولد فاطمہ کہ امام مہدی 12ویں امام کی یعنی جناب فاطمہ کی نسل سے ہوں گے. 119 روایات ہیں. مثلا شیعہ سنی کتابوں میں کتنی احادیث آئی اور کتنے اسناد سے یہ احادیث آئی. اور بہرحال مجمع کے ذہن میں بھی ہے کہ وہ ہماری کل جو مجلس 7 شروع ہوئی تھی تو شاید بہت سے لوگ ابھی اس کے حساب سے آئیں گے, لیکن میں وقت ختم ہو رہا, زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں یہ نہ سوچیں کہ اب جو لیٹ آئیں گے کہ ہم 1 گھنٹہ بھی اور چلیں گے. تھوڑی سی زحمت دوں گا. حضرات پیغمبر اسلام نے کتنی احادیث کہیں, اتنی تاکید کی, آپ حکومت اسٹیبلش کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا مہدی آئے گا. کیوں؟ جانتے ہیں کہ بعد میں لوگ بھلا دیں گے, میں ابھی اتنی تاکید کر جاؤں. تو پیغمبر اسلام نے ایک اور جو انتظار کا فلسفہ جو گزشتہ سارے انبیاء کرتے رہے, جناب آدم جب آئے تھے تو انہوں نے بھی آنے والے انبیاء کی خبر دی تھی, جناب نوح جب آئے تھے انہوں نے آنے والے انبیاء کی خبر دی, اور سب نے خاتم النبیین کی, ہر نبی نے آنے والے نبی کی خبر دی ہے. جیسے جناب یوسف نے کہا میرے بعد فرعون آ جائے گا, حکومت ختم ہو جائے گی, کرپٹ ہو جائے گی, اس کے بعد میرے بھائی لاوی کی نسل سے اللہ ایک نبی کو بھیجے گا جس کا نام موسیٰ ہوگا. تو اللہ سارے انبیاء آنے والے انبیاء کی خبریں دیتے رہے. اسی طرح سے رسول خدا نے بھی خبر دی کہ میرے 12 وصی ہوں گے اور میرے 12ویں وصی کا نام مہدی ہوگا. اور آپ نے بتایا کہ اس کی صفات کیسی ہوں گی. آپ نے کہا اس کا نام میرا نام ہوگا, اس کی کنیت میری کنیت ہوگی, اس کی صفات میری صفات ہوں گی, اس کی صورت میری صورت ہوگی, اس کی سیرت میری سیرت ہوگی. اسے دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو, مجھے دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو. بر محمد وال محمد صلوات. وعجل فرج. تھوڑے سے میں مسائل پیش کروں گا امام زمانہ کے. تو جناب رسول خدا نے بے انتہا نشانیاں بتائیں. کہا اس کی 2 طولانی غیبتیں ہوں گی, ایک غیبت صغرا ہوگی اور ایک غیبت کبریٰ ہوگی جو بہت طولانی ہوگی, جس میں بہت سے لوگوں کا ایمان ضائع ہو جائے گا. حضرات پھر پیغمبر اسلام کے بعد جناب سیدہ نے بھی 12ویں امام سے متعلق بہت کچھ کہا. جب جناب سیدہ کے اوپر بہت زیادہ مصائب نازل ہوئے نا, تو اس وقت آپ نے کہا کہ یاد رکھو میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا جو میرے سارے بدلے لے گا.
جب کسی نے کاغذ کو پھاڑ دیا نا، پیغمبر اسلام کی تحریر کو پھاڑ دیا، تو بی بی کی آنکھوں میں آنسو آئے. جب کسی کو بہت زیادہ امید ہوتی ہے نا کسی چیز سے، اور وہ امید ہوتے ہوتے وہ کام رک جائے، تو پھر دل ٹوٹ جاتا ہے. اور جب دل ٹوٹ جاتا ہے نا، تو پھر ایک مرتبہ انسان کے دل سے بد دعا نکلتی ہے. لیکن جناب سیدہ نے اس وقت بد دعا نہیں کی، کہا کہ یاد رکھو تم نے مجھ پہ ظلم کیا، لیکن میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا جو میرے سارے بدلے لے گا. جناب سیدہ کے بعد جناب امیر المومنین نے بھی یہی کہا کہ یاد رکھو میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا. امام حسن نے کہا جب میدان کربلا میں امام حسین کے ہاتھوں میں ایک ننھا سا لاشا تھا نا حضرت علی اصغر علیہ السلام کا، تو اس وقت وہ بھی رو رہے تھے اور بار بار یہی جملہ کہہ رہے تھے کہ یاد رکھو آج تم نے مجھ پہ ظلم کیا، میرے اصحاب کو شہید کر دیا، میرے بھائیوں کو شہید کر دیا، میرے بیٹوں کو شہید کر دیا، لیکن یاد رکھو میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا جو میرے سارے بدلے لے گا. روایت کے الفاظ ہیں کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو آپ سب سے پہلے مکے سے ظاہر ہوں گے اور مکے سے پہلے مدینے جائیں گے. جب مدینے جائیں گے تو اپنے جد رسول خدا کے روضے پہ پہلے جائیں گے اور وہاں سے پھر اپنی دادی زہرا کی قبر کا نشان بتائیں گے کہ میری دادی زہرا کی قبر کون سی ہے. اور اس کے بعد جب مدینے سے چلیں گے نا تو روایت کے الفاظ ہیں پہلے نجف نہیں جائیں گے، پہلے کاظمین نہیں جائیں گے، پہلے سامرہ نہیں جائیں گے، پہلے مشہد یا قم نہیں جائیں گے، پہلے دمشق نہیں جائیں گے، سب سے پہلے کربلا آئیں گے. روایت کے الفاظ ہیں جب کربلا آئیں گے نا تو امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر پہ جائیں گے، ذریعہ مقدس پہ ہاتھ رکھیں گے، کہیں گے میرے جد حسین، میری پھپھیاں جب بھی آپ پہ گریا کرتی تھی ان کو تازیانے مارے جاتے تھے، انہیں مارا جاتا تھا، کہا جاتا تھا خبردار رونا مت، ہم نہیں چاہتے کوئی روئے، اے میرے جد حسین اب میں صبح و شام آپ پہ گریا کروں گا، اگر میرے آنسو خشک ہو جائیں گے تو روایت کے الفاظ امام کہیں گے بدلت دموع دما، تو میں آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو بہاؤں گا. پھر روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ قبر مطہر پہ پاس جائیں گے، اور میں نے ایک بہت بڑے مرجع کے ہاں ایک بہت بڑے واعظ خطاب کر رہے تھے اور سب کے سب رو رہے تھے. انہوں نے ایک جملہ کہا کہ امام زمانہ پھر اپنے دونوں ہاتھ اعجاز معجزے سے دونوں ہاتھ امام حسین کی قبر مطہر کے اندر ڈالیں گے اور قبر کے اندر دونوں ہاتھ ڈال کے ایک ننھا سا لاشا نکالیں گے اور اس ننھے سے لاشے کو امام حسین کی قبر سے نکال کے اٹھائیں گے اور کہیں گے رونے والوں مجھے بتاؤ اس بچے کا کیا جرم تھا، اس بچے کو کس جرم میں شہید کیا گیا تھا. یہ جناب علی اصغر کا لاشا اٹھائیں گے. حضرت امام زمانہ بھی جناب علی اصغر کے لاشے کو اٹھا کے دکھائیں گے، کہیں گے رونے والوں مجھے بتاؤ اس بچے کو کس جرم میں ذبح کیا گیا تھا، اس بچے کو کیوں قتل کیا گیا تھا، اگر بیعت نہیں کی تھی تو میرے جد حسین نے بیعت نہیں کی تھی، اس بچے کا کیا جرم تھا، اس کو کیوں تیر مارا گیا. اجرکم اللہ. بس میں تمام کر دیتا، صرف 2 جملے پیش کروں گا. حضرت امام زمانہ بڑا گریا کریں گے. میرا دل کہتا ہے امام زمانہ جب اس بچے کے لاشے کو سینے سے لگائیں گے نا تو رو کے ایک جملہ کہیں گے اے میرے جد حسین آپ اتنے مظلوم ہو گئے تھے، شریعت محمدی میں اپنے بچوں کو دفنایا نہیں جاتا، لوگوں کو روکنا چاہیے ہٹ جاؤ آپ کا بچہ ہے تو ہم آگے بڑھ کے دفنائیں گے، لیکن امام حسین اتنے مظلوم تھے، اتنے غریب ہو گئے تھے، اپنے بچے کے لاشے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں. خود کہہ رہے ہیں رباب کل جب لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے تو میری ایک آخری حسرت ہے علی اصغر کا لاشا پامال نہ ہو. کہ رباب آؤ ہم دونوں علی اصغر کے لاشے کو دفنا دیتے ہیں. ایک مرتبہ لاشے کو دفنایا، قبر کو بند کر دیا، پھر رونے لگے کہ رباب میرے جد کی سنت ہے قبروں پہ پانی ڈالا جاتا ہے. جناب رباب نے کہا مولا میں اتنے آنسو بہاؤں گی جتنا پانی بہایا جاتا ہے. جناب رباب رونے لگیں. لیکن جیسے 11 محرم کا دن نکلا نا تو ایک مرتبہ وہ سب کے سب لاشوں کے سر قلم کرنے لگے اور نیزوں پہ سروں کو بلند کرنے لگے. ایک مرتبہ ایک آدمی نے آواز دی کہا کہ ہم نے جتنے لوگوں کو شہید کیا تھا اس میں ایک سر کم ہے، ہم نے 72 کو مارا تھا ایک سر کم ہے. ایک ملعون نے کہا کہ میں نے امام حسین کو دیکھا تھا وہ خیموں کے پیچھے ایک لاشے کو دفنا رہے تھے. عمر سعد نے حکم دیا کہا کہ جاؤ جا کے لاشے کو تلاش کرو کہ کہاں پہ خیمے جل چکے تھے. 4 آدمی گھوڑوں پہ سوار ہوئے، ہاتھوں میں نیزے لیے، زمین پہ نیزے مارتے جاتے تھے، گھوڑے دوڑاتے جاتے تھے. جناب رباب دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے کھڑی تھی کہ نہ جانے میرا بیٹے کے کیا عالم ہوگا. اتنے میں ایک نیزہ زمین میں گیا. اب جو وہ نیزہ اٹھا تو دیکھا کہ ننھا سا لاشا پیوست تھا. انہوں نے اس لاشے کے سر کو قلم کیا، نیزے پہ بلند کیا. جناب رباب آپ نے رو کے کہا مولا یہ آپ کی آخری حسرت، دیکھ لیجئے علی اصغر کے لاشے کے ساتھ کیا کیا گیا.
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس بھی جو میں پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ میں پیش نہیں کر سکا، لیکن آئیں دعا کے جملے میں پیش کروں گا. جب آنکھ میں آنسو ہوتا ہے تو دعا رد نہیں ہوتی. آج ہم ایک دعا پیش کریں گے، پروردگارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارا ایک واسطہ دیتے ہیں. ایک بہت بڑے عالم دین کہتے ہیں کہ جب کسی بزرگ کی ملاقات ہوئی نا امام زمانہ سے، پوچھا مولا کوئی آپ کے شیعوں کے لیے پیغام ہے؟ کہا میرے شیعوں سے کہنا جب میرے ظہور کی دعا مانگے تو میری پھپھی زینب کا واسطہ دے. کہا خداوند متعال اس واسطے کو رد نہیں کرتا. پروردگارا چادر جناب زینب کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارا اس بی بی کے پتھروں پہ چلنے کا واسطہ جو گھر میں رہنے کی عادی تھی، انہیں پتھروں پہ چلنے کی عادت نہیں تھی. ایک روایت میں ہے کہ جب جناب زینب چل رہی تھی نا تو ایک آدمی نے سوال کیا، کہا کیا بات ہے جہاں سے یہ بی بی چلتی ہیں زمین سرخ کیوں ہو جاتی ہے؟ کہا بی بی کے جو پاؤں میں نالین تھے وہ ٹوٹ گئے ہیں، انہیں پتھر پہ چلنے کی عادت نہیں ہے، پتھروں پہ چلنے کی وجہ سے ان کے پاؤں سے خون بہ رہا ہے. پروردگارا اسیران کربلا کا واسطہ، شہداء کربلا کا واسطہ ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. پروردگارا شام کے روضوں کی حفاظت فرما، جناب زینب کے روضے کی حفاظت فرما، جناب سکینہ کے، جناب رقیہ کے، اور جو دوسری بیویاں شام میں دفن، پروردگارا ان بیویوں کے روضوں کی حفاظت فرما. پروردگارا ایک اور واسطہ دوں گا. پروردگارا تجھے واسطہ اس بی بی کا جس کا نام رباب ہے، جو جب لٹ کے واپس مدینے آئیں تو جب تک زندہ رہیں بی بی دھوپ میں بیٹھی رہتی تھی. جیسی دھوپ ہوتی تھی بی بی دھوپ میں بیٹھ جاتی تھی، ایک کوزے میں پانی لیتی تھی، اسے دھوپ میں رکھ دیتی تھی. جب وہ پانی گرم ہوتا تھا نا تو گرم پانی پیتی تھی. بی بی دھوپ میں بیٹھی بیٹھی روتی رہتی تھی. ایک ہاتھ ہمیشہ سینے پہ رکھتی تھی، کہتی تھی واہ حسینا، دوسرا سر پہ رکھتی تھی، کہتی تھی واہ حجابا. جب امام سجاد سے جناب زینب کبریٰ نے کہا نا بیٹا سجاد آپ کی ماں بہت بیمار ہو گئی ہیں، ماں سے کہیں سائے میں آ جائیں. امام سجاد نے کہا معذر گرامی سائے میں آ جائیے. کہا بیٹا سجاد میں نے آپ کے بابا سے کربلا کی تپتی ریت پہ وعدہ کیا تھا، جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں آؤں گی، کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. امام سجاد نے کہا معذر گرامی میں امام کی حیثیت سے کہتا ہوں سائے میں آ جائیں. آواز امام سجاد نے کہا پھپھی اماں میری ماں کا بازو پکڑیں. ایک بازو جناب زینب نے پکڑا، دوسرا جناب سید سجاد نے بازو پکڑ کے جناب رباب کو زمین سے اٹھایا. جیسی زمین سے اٹھایا نا جناب رباب کو، بی بی نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگارا میں نے تیرے ایک امام سے وعدہ کیا تھا، تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں آؤں گی. پروردگارا تیرے دوسرے امام نے مجھے حکم دے دیا ہے سائے میں آ جاؤ. پروردگارا میرے وعدے کی لاج رکھ لے. جیسے جناب رباب نے کہا میرے وعدے کی لاج رکھ لے، امام سجاد نے آواز دی کہا پھوپھی اماں میری ماں کو لٹا دے، ان کی روح پرواز کر گئی ہے. پروردگارا اس جناب رباب کی عظمتوں کا واسطہ، ان کی اجڑی گود کا واسطہ جتنے مومنین بے اولاد ہیں ان کو اولاد عنایت فرما. مقروضوں کے قرض ادا فرما، پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما. متمنیان حج و زیارات کو حج و زیارات نصیب فرما. پروردگارا جتنے افراد نے ہم سے التماس سے دعا کی سب کی دعائیں مستجاب فرما. پروردگارا جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. پروردگارا ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. زندگی میں ہم سب کو امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین